अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा तर्जुमा कुरान जारी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, और कल तक हमने सूरह नहल की आयत नंबर 86 तक का मुताला किया था। उर्दू तर्जुमा हमने पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह उससे आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा टाइम है उसमें जितना मुताला आज मुकम्मल हो सकता है वो इंशाअल्लाह करेंगे। 15वां पारा, चूँकि वैसे हमारा रूटीन में 15वां पारा आज मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन मुकम्मल तो शायद वो नहीं होगा, लेकिन हम इंशाअल्लाह इसी तरह आगे बढ़ेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे कैंपनसेट करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। तरीक़ाकार वही रहेगा कि 3 आयात तिलावत करेंगे अरबी में, उसके बाद फिर थ्रू आउट उर्दू में तर्जुमा पढ़ेंगे। मुकम्मल तौर पर तमाम मुख्तलिफ भाई रीडिंग करेंगे। जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हमने येलो से हाईलाइट कर दिया है, और जो करने के काम हैं, बचने के काम हैं और अल्लाह ताला की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये सज्जाद हैदर भाई से दरख्वास्त करूँगा तिलावत करने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजि'ना बिका शहीदन अला हाउला वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शैइन वहुदन वरहमतन वबुश्रा लिलमुस्लिमीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदलि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल-क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहादतुम व ला तनक़ुज़ुल अयमाना बअद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून। सदक़ल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जी। यहाँ से हम इंशाअल्लाह तर्जुमा पढ़ना शुरू करेंगे। हामिद कय्यूम भाई से मेरी दरख्वास्त है कि आप आवाज़ सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें उस दिन से खबरदार कर दो जबकि हम हर उम्मत में खुद उसी के अंदर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जो उसके मुकाबले में शहादत देगा, और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे। शहादत का मतलब है विटनेस, और ये इसी शहादत की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी है जो हर चीज़ की साफ साफ वजाहत करने वाली है, और हदायत और रहमत और बशारत है उन लोगों के लिए जिन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है। अदल का मतलब है जस्टिस, और एहसान का मतलब है काइंडनेस, और सिला रहमी का मतलब है सपोर्ट ऑफ रिलेटिव्स इवन दे डोंट सपोर्ट यू। अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी व बेहयाई और जुल्म व ज़्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुमने उससे कोई अहद बांधा हो, और अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद न तोड़ डालो। कस्में पुख्ता करने का मतलब है ट्रू स्वीयर, और अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद बात तोड़ न डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब अफ़आल से बाखबर है। तुम्हारी हालत उस औरत की सी ना हो जाए जिसने आप ही मेहनत से सूत काटा। सूत काटने का मतलब ये है स्पिनिंग, मेकिंग यॉन थ्रेड, और फिर आप ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकरो फरेब का हथियार बनाते हो। मकरो फरेब का मतलब है डिसेप्शन, ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फ़ायदे हासिल करे। हालांकि अल्लाह इस अहदो पैमान के ज़रिए से तुम को आजमाइश में डालता है
اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی، مشیت کا مطلب ہے ول، کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ شیطان الرجیم ہے ریجیکٹڈ، ککڈ آؤٹ۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا، تسلط کا مطلب ہے کنٹرول، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ گھڑنے کا مطلب ہے فیبریکیٹ۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے نہ واقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے۔ روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور بتدریج کا مطلب ہے سٹیپ بائی سٹیپ، گریجولی، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے۔ زندگی کے معاملات کہتے ہیں کنڈکٹ آف لائف، اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے۔ زبان اجمی کا مطلب ہے ہی از نان عربک، اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گھڑتا۔ گھڑنے کا مطلب فیبریکیٹ، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے لوگ ہیں۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی۔ ڈاکٹر محبوب الحسن بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا فائدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی. مہر کا مطلب مارک یا سٹیمپ. یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ڈوب چکے ایکسٹریم کیئر لیس یہاں پر ہوگا. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں. سختیاں جھیلنے کا مطلب بیئر دی ٹربلز، ریمین فرم انڈر ہیوی لوڈ، اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے. وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا. بفراغت کا مطلب ہوتا ہے مچ اماؤنٹ، یعنی لیجر میں تھے اور ان کو جو پروویژنز تھی وہ پوری مل رہی تھی. اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. کرتوتوں کا مطلب یہاں پہ مسچیف ہو گیا. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو. اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرتے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو. خلاف ورزی ڈس اوبیڈینس. خواہش مند کے مطلب یہاں پر ڈیزائرس، یا حد ضرورت سے تجاوز کرے. حد ضرورت نیسیسٹی، تجاوز کرنا گو بیونڈ یا کروسنگ دی لمٹ، یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. جو اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پاتے. جھوٹے افطرا کا مطلب یہاں پر ہو گیا فالس بلیم. ٹھیک ہے جی. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور و رحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو. وہ کبھی مشرک نہ تھا.
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کے ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یکسو کا مطلب اٹینٹیولی، پیسفلی رہا سب، تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا۔ وہ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب یہاں پر ہے وزڈم، اور عمدہ نصیحت کا مطلب ہو گیا نائس کورٹیس ایڈوائس۔ اور لوگوں سے مباحثہ کرو، آرگیومنٹ، ڈیبیٹ، ڈسکشن، ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ دل تنگ ہونے کا مطلب ڈپریس۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اب یہاں سے آگے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، اور ویسے تو ہر وقت ہی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں اٹینٹیو رہنا چاہیے، بالکل توجہ کے ساتھ، جس طرح سے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ یکسو ہو کر بالکل ایک ڈائریکشن میں اور اٹینٹیو ہو کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو ہمیں ویسے بھی اٹینٹیو رہنا چاہیے، لیکن جو سورہ بنی اسرائیل آ رہی ہے اس میں بہت سارے ایسے احکامات آ رہے ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا اسلامی سوسائٹی کا فریم ورک جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا یہاں پر انشاءاللہ۔ تو یہاں پر میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ان چیزوں کو، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں زیادہ اٹینٹیو رہیں گے۔ سجاد حیدر بھائی سے درخواست کروں گا متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ ماحول کا مطلب انوائرمنٹ، حقیقت، اور مشاہدہ کا مطلب آبزرو۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ وکیل کا مطلب دی پرسن whom we trust and depend۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا، متنبہ کا مطلب تھا وارن، تاکہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی فساد عظیم کا مطلب ہوتا ہے گریٹ ڈس آرڈر، اپ-رائزنگ۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے
جو جی، یہ میں نہایت بتا دوں آپ کو کہ یہ دو ان کے مواقع بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پہلے موقع پر ان کے اوپر جو اشوری یعنی کہ جو عراق کے اور شام کے جو رہنے والے جو اس وقت کے لوگ تھے تو بڑے زبردست وہ ان کی بہت بڑی قوتیں تھیں. ان لوگوں نے ان پہ اٹیک کر کے ان کو قبضہ کر لیا تھا, پھر ان کو برے طریقے سے مارا تھا, لیکن اس کے بعد پھر یہ سروائیو کر گئے تھے, دوبارہ اچھے مسلمان بن گئے تھے. پھر جو سیکنڈ یہاں پر بات آئے گی وہ آئے گی رومیوں کی, کہ رومیوں نے پھر اٹیک کر کے بالآخر انہوں نے جو ٹیمپل تھا سلیمان علیہ السلام کو جو ہیکل تھا اس کو بالکل انہوں نے ڈیمالش کر دیا تھا. یہ ابھی ہمارے سامنے آنے والے ہیں. جی سجاد بھائی کنٹینیو کیجیے. جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی, اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے, اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے, لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر سابق روش previous behavior and attitude کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. شر کا مطلب ایول, ڈسٹرکٹیو اور بیڈ تھنگس. انسان بڑا ہی جلد باز ہے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا یعنی ڈارک, اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا. ممیز کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹنگوش. ہر انسان کا شگون مطلب اومن, cause of good or bad luck, ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا, اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال. نامہ اعمال مین ورک ہسٹری. آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی مطلب پائٹی, ڈیووشن ٹو اللہ, اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. وبال مینس مسفارچون, کرس, پنشمنٹ. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیجتے. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے. چسپاں کا مطلب اٹیچڈ, ڈیسائیڈڈ, اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی,
تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں۔ مقسوم میں ڈیسٹنی، جسے وہ تاپے گا، مطلب برن انٹو فائر، ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے، مطلب ایفرٹس، سعی کا مطلب ایفرٹ، جیسا کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی، اپریشیٹڈ، ایکسیپٹڈ۔ مشکور کا مطلب ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا سامان زیست کا مطلب ہے لائیولی ہوڈ، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسے فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ ملامت زدہ مینس ہیوملیٹڈ، ڈس آنرڈ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے۔ بے یار و مددگار کا مطلب ہیلپ لیس۔ جزاک اللہ خیر اللہ کے سجاد ساتھ بھائی، کوئی دوسرا سجاد بھائی جزاک اللہ خیر۔ جی اس سے آگے عرفان انجم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو۔ جھڑک کر مینس اسکالڈ، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو گے تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع مینس وارن ہو کر بندگی کے رویے مینس رائٹ پاتھ کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ افلاس مینس پاورٹی، فیئر آف پاورٹی اور اسکیرسٹی۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ مان بھائی آپ کی آواز بند ہے۔ یہ جو احکامات ہمارے سامنے ابھی آ رہے ہیں
یہ پورا ایک فریم ورک آ رہا ہے، تقریباً 14 کے قریب احکامات یہاں پر آ رہے ہیں. اور یہاں بھی دوبارہ جو کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ رب کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تو یہ جو پوری دنیا میں مہم چلتی ہے آبادی کو کم کرنے کی اور برتھ کنٹرول کرنے کی، یہ سب جو ہے انتہائی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے سارے کا سارا کام. جی آگے کنٹینیو کیجیے گا. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو. killing a living being، جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی مینز ہیئر اینڈ گارڈین کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے، حق عطا کیا ہے. قصاص مینز ریٹیلیٹ، وی ریسیپروکیٹ. بس چاہیے کہ وہ قتل مائک میں قریب کر لیجیے ذرا اپنا. ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے. اس کی مدد کی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے. کم کلوزر، یہاں تک وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. جی عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہوگی. باز پرس مینس انکوائری، انکویسچن، جی انکوزیشن. انکوزیشن. جی انکوزیشن زمین اور میں انکوائری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انکوزیشن جو ہوتی ہے وہ فارمل ہوتی ہے، یعنی کہ کسی اتھارٹی کی طرف سے جب باقاعدہ ایک کیس بنا کے انکوائری کی جاتی ہے، دیٹ از انکوزیشن. زمین میں اکڑ کر نہ چلو. تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو، امور مینز ایکشنز، ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو گئے. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہیں. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. تسبیح means glorification of Allah, very great praise of Allah. مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے. غلاف مینس کور، کیسنگ. اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، ہیوینس، ڈینسٹی. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں.
اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ باہم سرگوشیاں وسپر. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں. جی یہ چھانٹتے مینس بلیمز. جی یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. جزاک اللہ خیر عرفان انجم بھائی، جزاک اللہ خیر. یہاں سے شاہد محمود بھائی اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہے، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار سپروائزر بنا کر نہیں بھیجا ہے. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اسٹیٹس رینک مرتبے، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنے کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے تھے. حضور رسائی اپروچ، اور وسیلہ جو ہے یہ ہے سورس سپورٹ، کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف سکیئرڈ ہے. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، ڈیوائن رائٹنگ رجسٹر. اور ہم کو نشانیاں دینے سے نہیں روکا مگر اس بات نے ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی، یعنی کہ ود پبلک اناؤنسمنٹ، اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، زقوم a tree in the depth of hell. ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. ہم نے انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ وارننگ، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے. اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر دوں گا، یعنی کہ اپروٹ
deviate from the right path. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. ٹریپ کرنا ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. ایول آرمیز اور کیلری اینڈ انفینٹریز. مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجا لگا یعنی کہ پارٹنرشپ اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. جزاک اللہ خیر شاہد بھائی, جزاک اللہ خیر. اس سے آگے رفیق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں. لاسٹ. مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دنسا دے, سنکنگ ان the ground, یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ. اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں تاری اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. فوقیت, سپیریورٹی, سپرمیسی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. پیشوا, لیڈر. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخر میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اندھا, blind from the true path, not near blind. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور بعید نہ تھا not so far کہ ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں, trying with focus, کہ تمہارے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان لوگوں
جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے. مستقل پرمیننٹ جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہ پاؤ گے. چینج موڈیفیکیشن. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک. زوال آفتاب آفٹرنون. اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. اور رات کی تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. جی رفیق بھائی، یہ جو حاشیے ہیں نا 33 سے 36 یہ پڑھ دیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے اس تشریح کے لیے. جی اس سے پہلے یہ التزام پہ ذرا کرسر لے کے جائیں، اس کا کیا میننگ ہے؟ قرآن کا بھی التزام کرو. جی پہلے التزام 33 تک پڑھ لیں. جو زوال آفتاب والی بات ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ 33 میں آپ کو نظر آ جائے گی. 33 اس میں ظہر سے لے کر عشاء تک کی چاروں نمازیں آ جاتی ہیں. اور 34 فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے. اور قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے خاص طور پر اس کے گواہ بنتے ہیں کیونکہ اسے ایک خاص سمیت حاصل ہے. تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنے کے. پس رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے. کے بعد 36 مقام محمود، یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے جہاں تم محمودی خلاق ہو کر رہو. ہر طرف سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے. بالکل، جزاک اللہ خیر. جی آگے چلیں. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اقتدار گورنمنٹ اتھارٹی. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل تو مٹنے ہی والا ہے. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنظیم میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے. ریویلیشن تنزیل، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کوئی چیز اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹھتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے. جی اینٹھتا کا مطلب پڑھ لیجیے یہاں سے. پراؤڈی اور پیٹھ موڑ لیتا ہے. ریجڈ اینٹھتا کا مطلب اینٹھتا جو ہے نا اصل میں ریجڈ جو بندہ ہوتا ہے نا، جو یہ ہوتا ہے کوئی چیز مل گئی تو وہ اکڑ گیا، بس اب وہ کسی کی بات نہیں سنے گا. وہ مطلب ریجڈ آدمی جو ہے وہ اس کو ریجڈیٹی کو اینٹھنا کہتے ہیں. اور پیٹھ موڑ لینے کا مطلب ہے کہ اب ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، بس بیک ٹرننگ دا بیک. اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. بینیفٹ پروفٹ بہرا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے
کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد رضا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ حامد بھائی اگر وہ کوئی ہوں تو آپ اس کو کر دیجیے گا، مجھے اس میں نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے جی۔ رو در رو کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو لے کر ان کے فیس ٹو فیس آ جائے۔ جی کنٹینیو کیجیے آپ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں، تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے
تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ رضا بھائی چند نبی سیکنڈ صلی کے لیے اللہ ٹھہر جائیے یہاں پر، رضا بھائی چند سیکنڈ کے لیے۔ آیت سجدہ آئی ہے، جو بھائی جہاں جہاں پر بھی ہیں اپنی ڈیسک پر یا جہاں بھی بیٹھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پورے سجدے کی حالت میں جائیں، آپ صرف سر جھکا کے سجدہ کر لیجیے۔ جی رضا بھائی کنٹینیو کیجیے گا۔ جی بسم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ہماری سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، اور میں ساجد بھائی سے درخواست کروں گا سورہ کہف کے آغاز کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ساجد بھائی ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا۔ چٹیل میدان کا مطلب ہوتا ہے ایک فلیٹ گراؤنڈ جس پر کوئی بھی چیز نہ ہو، تو جو میدان حشر ہے وہ یہی زمین بنے گی، جب آخر میں اس کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سمندر ختم ہو جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اور یہیں پر حشر کا میدان سجایا جائے گا۔ جی کنٹینیو کیجیے ساجد۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہ لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا
اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں یا بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے۔ اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے ان اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کے رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اور دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو، اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ عالمگیر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو۔ کوئی اس کے فرمودات آرڈرز گائیڈ لائنز کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، پرمیٹڈ۔ اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جا پناہ نہ پاؤ گے۔
اور اپنے دل کو ان لوگوں کی میت مینس کمپنی یہ اس کو پڑھا جاتا ہے عالمگیر بھائی معیت. جی میت جو ہوتی ہے نا وہ تو پھر ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے. جی معیت جی پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ان بیلنس. جی صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں فلیمز انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توالہ کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. تلچھٹ مین ریمینز آف برنڈ آئل. اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. باریک ریشم مینس تھن سلک. اطلس شائنی اینڈ دا سلک اینڈ تھک سلک. اور دیبا مینس گولڈن بروکیٹ. اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. مسندوں مینس سیٹ آف آنر. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. جزاک اللہ اے خیر نبی عالمگیر بھائی. عالمگیر بھائی جزاک اللہ خیر. طارق سعید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹھیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا.
نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا، وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ ہنگامی آرائش جی ٹیمپریری آپ کہہ رہے ہیں، سو ٹیمپریری ایک جو ہے وہ ٹیمپریری بیوٹی ہے بیسیکلی، بیوٹی، ٹیمپریری بیوٹی۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، انکورڈ، اور ہم تمہارے انسانوں کو اس طرح گھیر کر سراؤنڈ کر کے جمع کریں گے، کلیکٹ کر لیں گے، اور اگلوں اور پچھلوں میں سے، اور جو اگلوں اور پچھلوں جو آگے آنے والے ہیں اور جو پیچھے گزر گئے ہیں، ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف، رو بائی رو پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت بھی مقرر ہی نہیں کیا اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات جو اس میں ریٹن ریکارڈ ہے سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، it's so sad، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کر دی گئی، درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہیں کرے گا۔ جزاک یاد اللہ کرو خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ آج یہیں پر ہم انشاءاللہ اسٹاپ کریں گے، اور طارق بھائی سے درخواست کروں گا کہ مختصر دعا کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کریں۔ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اگر اچھا آپ جی دعا ٹھیک ہے، کروا جی ٹھیک ہے، ڈینٹسٹ کے پاس۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شاہد محمود بھائی۔